अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। सबसे पहले ज़ाहिर है जो गज़ा में इस वक्त हो रहा है, जो जुल्म और बर्बरियत इजराइल कर रहा है, वो तो ज़ाहिर है कि सबके सामने है, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं कर रहा। लेकिन एहतजाज ऐसे हुए हैं कि क्या कहिए, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, जकार्ता में, जहाँ भी देखिए बहुत बड़े बड़े मजमे लगे हैं। और तेल अवीव में खासकर नेतन्याहू जो हैं प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, उनके घर के सामने भी एक धरना दिया गया और उसमें अपने इजरायली कह रहे हैं कि ये जुल्म और बर्बरियत बंद कीजिए। लेकिन उससे कता नजर हम पाकिस्तान में बैठ के अभी सियासत का रोना ही रो रहे हैं और सियासी जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तवार कर रहे हैं, कुछ को बिगाड़ रहे हैं। आज हमें सुबह से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज में आपस में जब कलिश जारी है। वो कहते हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। फिर वो शर्जील मेमन साहब फरमाते हैं कि जी हम तो पूरा जो है स्वीप करेंगे इलेक्शंस। फिर ये इतला आती है कि जरदारी साहब ने राब्ता किया है नवाज शरीफ साहब से, या दोनों में कोई राब्ता हुआ है। उसके बाद ये खबर कहीं बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये खबर बहुत पुरानी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अब एक्चुअल में क्या सच है हमें नहीं पता, लेकिन ये मामला अभी तक इस तरह से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। लेकिन साथ साथ इस वक्त हम देख रहे हैं एक सूरत हाल जो हमारे सिक्योरिटी इदारों के साथ पेश आ रही है कि पहले हमने गवादर में धमाका, एक खुदकुश हमला हुआ, वहां पर 14 जवान एक ही अटैक में शहीद हुए। उसके बाद हमने देखा कि ये मामला मियाँ वाली तक गया, वहां पे जो तनसीबात है हमारे फौजी तनसीबात, उन पर हमला हुआ, उसमें भी जाहिर है कि नुकसानात हुए। साथ साथ फिर हमने आज देखा है कि खैबर एजेंसी के तीरा वैली में भी आज कुछ हमलावरों को काउंटर अटैक कर रहे थे, उसमें हमारे 4 जवान अब तक शहीद हुए हैं। ये बड़ी कंसर्निंग सूरत हाल है कि एकदम से ये तेजी जो नजर आ रही है इस पर भी नजर डालने की खास जरूरत है। लेकिन सियासी मंजरनामे पे क्या कुछ तब्दील होने जा रहा है, इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्तफा कमाल साहब एमक्यूएम के वफ्द में होंगे, जो 3 मेंबर वफ्द कल जाएगा, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने आज बाकायदा इन्वाइट करने के लिए फोन किया है और लाहौर में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए उनको वक्त दिया है और वो जा भी रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर ये जो मुलाकात है, क्योंकि कुछ मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब ने भी की थी, एक मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके माबैन भी तय हुआ था जिसमें शहबाज शरीफ साहब गारंटर थे, उस मुआहदे का भी कोई हासिल नहीं हुआ। अब आपको लगता है इस मुलाकात से कुछ तब्दील होने जा रहा है? और जाहिर है जो सियासी हम देख रहे हैं, जो पोजीशन तब्दील हो रही हैं, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पोजीशन तब्दील हो सकती है? देखिए, जब ये पिछली गवर्नमेंट में थे अभी, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ थे और उसमें यकीनन एक अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी से करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हो नहीं पाई। और यहाँ पर तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपोजिशन में ही थे, अपोजिशन में बैठे और फिर अपोजिशन लीडर बनाया अपना। और जो है वो उसमें पीएमएलएन का रवैया बेहतर रहा हमारे साथ इन 15-16 महीनों में, बिकॉज वही एक सेंसस यहाँ पर हुआ और उस सेंसस में अगर वफाकी हुकूमत हमें हमारे मौक़िफ़ के साथ नहीं खड़ी होती तो पीपल्स पार्टी के एन्यूमरेटर्स ने और यहाँ के उनके डीसीज वगैरह ने तो 1,30,00,000 में कराची की आबादी को लॉक कर दिया था। पर बढ़ते बढ़ते डेट जो जब 23 मई को खत्म हुई, जुलाई को खत्म हुई है, तो 2,03,73,00,000 लोग जो है वो बढ़े डेट खत्म होने के बाद। इस तमाम चीजों में जो ये रेमेडी हुई है उसमें वफाकी गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म ने खुद इसमें इंटरेस्ट लिया, हमारे सबूत और शवाहिद सुने, तो एक अच्छा अगर कोई पॉजिटिव बात की जा सकती है पिछली गवर्नमेंट की हम ताल्लुकात के हवाले से, तो वो है ये मैडम के साथ। तो हमारे कांटेक्ट था है और इसी हवाले से जब ये इलेक्शन है तो एक सियासी गुफ्तगू तो होती है पार्टी के दरमियान, इसी हवाले से कल एक मीटिंग है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इंतखाबात कल हुए हैं उसमें 6 सीटें उन्होंने जीती हैं सर। इस पे अब आप क्या कहिएगा कि इसमें भी कोई रिगिंग हुई है, इसमें भी कोई उन्होंने दखल अंदाजी की है, कोई सेटअप में तब्दीली की है, किसी को गिरफ्तार किया है या किसी को अगवा किया है, या आप समझते हैं ये नताइज बिल्कुल ठीक आए हैं? कल के अगर आप लोकल इलेक्शन की बात कर रही हैं तो उसका तो किसी को पता भी नहीं चला और जाहिर बात है कि किसी का इंटरेस्ट नहीं था वहां पर क्या हुआ कैसे हुआ। बिल्कुल एक हम अपनी कैंपेन में लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर तबसरा या कोई पैमाना नहीं बनाया जा सकता इस वाली बात को। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शन, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पहुंचे इसी पीपल्स पार्टी के दौर में, तो आपने देखा कि जब दो मरहलों में हुए थे इलेक्शन। पहले कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुए, फिर कराची हैदराबाद में हुए। जब इंटीरियर सिंध में इलेक्शन हो रहे थे डिस्ट्रिक्ट में, तो आपके कैमरों ने दिखाया कि डाकू सुबह आते हैं, वो बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स और तमाम स्टाफ को ले जाते हैं, शाम में 5 बजे छोड़ जाते हैं आके, और अंदर से वोट पीपल्स पार्टी के निकलते हैं। तो टीवी ने दिखाया कैमरों ने कि चौक पर बैठकर बैलेट बॉक्स रखकर जो है वो वोट डालने और 3-3 दिनों तक जो रिजल्ट नहीं आया। तो ये वो जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होते हैं सबके सामने वो सारी बात। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे 15 सालों में जो अपने लोग रखे हैं, अपने कारकुनान को अपॉइंट किया है, पुलिस उनकी है,
ادارے ان کے ہیں, ڈپارٹمنٹ ان کے ہیں, تو وہ تو اپنے تمام جو جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے تمام کارروائی دکھاتے ہیں. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کیا, سیاسی یا غیر سیاسی؟ ایک پوزیشن جماعت اسلامی نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لی ہوئی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ بھی مولانا صاحب سے ملے, جی ڈی اے کے رہنماؤں سے بھی ملے, اب آپ نواز شریف صاحب بھی ملنے جا رہے ہیں, تو یہ بات طے ہے کہ آپ لوگ ایک کنسنسس پہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی جنگ کا اعلان کریں گے آپ لوگ سندھ میں؟ دیکھیے, پیپلز پارٹی سے کوئی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے سنا. پیپلز پارٹی سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ آپ دیکھیں 15 سالوں سے ان کی حکمرانی ہے, یہاں پر 22,000 ارب روپے خرچ کیے ہیں. کراچی ہمارے زمانے میں دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کو حکمرانی کے بعد آج یہ شہر دنیا کی 4 آفیشلی 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے, 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ میں شامل ہو گیا. پھر یہ کہیں سے کمپرومائز اور کہیں سے اپنے بات ماننے کے لیے تیار نہیں. جو ریجڈنس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. ابھی بھی ہم نے فلسطین کے حوالے سے ریلی کی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے لوگ گئے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے گئے تھے. ہماری کوئی دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے, لیکن جو بات ہے کہ سندھ کا جو حشر ہو گیا ہے اس میں ہم اپنی بات کریں گے, اور اس حوالے سے کوئی بھی پازیٹیو ریسپانس دے گا اور کوئی کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اچھا, یہ آج آخر میں بتا دیے گا, زرداری صاحب نے آج یہ فرمایا ہے کہ جو سورج طلوع ہوگا 8 فروری کو, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے ہی طلوع ہوگا, انہیں کو پرائم منسٹر کے طور پر بتانے کے لیے نمودار ہوگا. تو آپ اس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پازیٹیو اپروچ ہے, کوئی ایمبیشس اپروچ ہے, یا سیاسی بیان؟ میں سمجھتا ہوں کہ خدائی دعوے ہیں سارے یہ, اور جو یہ بھی سارا امتحان ہے. جو اللہ رحم کرے, جو کارکردگی اگر ہوتی کہ ہاں بھائی بہت کارکردگی ہے, سندھ کو بڑا بنا دیا جہاں پر ان کی حکومت رہی 15 سالوں سے, تو کہتے ہیں ہاں بھائی بالکل ہو سکتا ہے سورج طلوع اور سورج غروب, پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو حشر ہے کراچی سے کشمور تک, کہ پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, ہمیں ہمارا ہی پانی چوری کر کے اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. تو اس کے بعد اگر بلاول بھٹو صاحب کا سورج شروع ہونے والا ہے 8 فروری کو, تو بس اللہ رحم ہی کرے, پھر قیامت کی نشانی ہے. اچھا سر, قیامت کی نشانی میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے مجھے یاد ہے کچھ عرصہ قبل یہ کہا تھا جب کہ توڑ جوڑ ہو رہا تھا, پی ڈی ایم حکومت جب بننے جا رہی تھی, تو اس میں متحدہ قوم موومنٹ کے ووٹ کی بڑی معنی تھی. اس وقت بڑا وزن ڈالا جا رہا تھا, اور پھر خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ہمیں فون کال نہیں آتی اب. تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی راہیں ہموار ہوگی ہیں, وہی آئندہ حکومت بنائیں گے, اور آپ کو کوئی فون کال تو نہیں موصول ہوتا, کوئی آپ کو موسمیاتی تبدیلی میں کوئی فرق لگ رہا ہے؟ ابھی تک تو کوئی فون کال ریسیو نہیں ہوئی, نہ موسمیاتی تبدیلی لگا کر موسم کا حال معلوم کر رہے ہیں بار بار. تو جو بھی موسم ہے اس موسم میں ہم اپنی محنت کر رہے ہیں. آپ اگر معلوم کریں گے کہ اگر کوئی ایکٹر ہے, اگر کوئی اپنی کیمپین پچھلے 3 مہینوں سے ہم گراؤنڈ پہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ جو وہ ایم کیو ایم کے علاوہ یہاں پہ اس وقت کم سے کم شہری سندھ میں اور ایکٹیویٹیز نہیں ہے کسی کے لیے. تو ہم اپنے جو بھی لوگوں کے پاس اپنا میسج لے کر جانا ہے, آخری لیگیسی کام کرنے کی کراچی میں ہماری تھی, اور ہم اسے دوبارہ ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, آخر میں سوری میں آپ کو وقت لے رہی ہوں, مجھے ایک اور سوال یاد آ گیا. یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو متحدہ قوم موومنٹ کل جا رہی ہے 3 ممبر وفد جب جائے گا, اس میں آپ بھی ہیں, فاروق ستار صاحب بھی ہیں, تو اس میں کوئی ایجنڈا لے کے جا رہے ہیں, اور کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ کل آپ کوئی اہم اعلان بھی کریں گے کہ ہم نے کوئی, یا ان کے ساتھ سیاسی کوئی جوڑ توڑ میں حصہ بننے جا رہے ہیں, یا کوئی ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے, یا ایسا لگتا ہے کہ بہت قبل از وقت ہوگا؟ نہیں ذرا اس قابل از وقت ہے, اور ایک پریلیمنری انگیجمنٹ ہے, ٹاک ہے, لیکن سب چیزوں پہ بات ہوگی, بٹ کوئی سیٹ ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے, جہاں پر وقفہ لینے جا رہے ہیں. لیکن وہ جو سورج جو طلوع 8 فروری کو, وہ ایکچولی میں کس کے لیے نوید لے کر آئے گا ایز وزیر اعظم پاکستان, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اینڈ ویلکم بیک. ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ٹویٹ کی تھی فواد چودھری صاحب نے, وہ ڈار صاحب کے اوپر کرٹیکل تھے کہ یہ جو رشتہ داری میں سارے جو منصب ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو کیوں نبھاتے ہیں نواز شریف صاحب, کیونکہ الیکشن کے حوالے سے ان کو ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ کی تھی ڈار صاحب کی. اس کے بعد فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس ہیئر, لیکن یہ ایک بڑا واضح پیغام بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. لیکن فواد چودھری صاحب گرفتار کر لیے گئے. اسد کیسر صاحب بھی گرفتار ہو گئے. اسد کیسر صاحب نے حال ہی میں مولانا صاحب سے ملاقات کی تھی, کچھ ملاقاتیں
باتیں شاید بہت بھاری پڑتی ہیں, مہنگی پڑ جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے کیونکہ اپنی راہیں پاکستان تحریک انصاف سے جدا کر لی تھی, لیکن استحکام پاکستان پارٹی میں وہ تشریف لے آئے تھے, اور ہوتا تو یہی رہا ہے کہ جو استحکام میں آ جائے پھر اس کو مستحکم ہی رہنے دیا جاتا ہے, لیکن یہ پھر غیر مستحکم کیوں کیا گیا فواد چودھری صاحب کو, یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن ظاہر ہے کیا زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ سورج طلوع ہوگا 8 فروری کا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نیکسٹ وزیر اعظم ہوں گے. پھر ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی, دوسری طرف نون لیگ والے کہتے ہیں اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تو پھر کلین سویپ کیسے کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی. اب یہ بڑے مطلب امپورٹنٹ سوالات ہیں, بڑے دماغ چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے. جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیں ناصر حسین شاہ صاحب جوائن کریں گے ویری شارٹلی, اور ابھی ہمیں جوائن کیا رانا احسان افضل صاحب نے نون لیگ سے تعلق. آپ کا بہت شکریہ. افضل صاحب, یہ وزیر اعظم کون بنے گا کروڑ پتی کے سے زیادہ کا سوال ہو گیا ہے, تو کون بنے گا وزیر اعظم, کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی سب کے لیے اوپن فیلڈ ہے. پاکستان تحریک انصاف کمپلین کرتی ہے کہ ہمیں تو کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دی جا رہی. ان کے جو لاہور والا جلسہ تھا ان کے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, پھر اب یہ نئی گرفتاریاں سامنے آ رہے ہیں. تو یہ کیسے ہم لیں سب کو کہ یہ پوری کائنات آپ کو یا آپ کی پارٹی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نہیں خواہاں. دیکھیں, پیپلز پارٹی جو ہمارے پہ الزامات لگاتی رہی ہے کہ پتہ نہیں الیکشن کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اقتدار دے دیا جائے, لیکن اب وہ کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بنیں گے, تو میرے خیال سے ان کے اپنی کنفیوژن ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بنیں گے یا ہم بنیں گے. تو پہلے انہوں نے ہمیں بنا دیا تھا, اب انہوں نے بلاول صاحب کو بنا دیا. شکر ہے ان کو جو ہے وہ کم از کم الیکشنز کا ان کو اندازہ ہوا کہ الیکشن ایسے ہی لڑا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہم جیت رہے ہیں, اور انہوں نے وہ بھی نعرہ بلند کر دیا. دیکھیں, جتنی انہوں نے لاجک دی کہ الیکشن ایک فرد کے لیے ڈیلے کیا جا رہا ہے, اس فیصلے میں وہ خود شامل تھے. سی سی آئی کے اندر انہوں نے سینسس کو خود نوٹیفائی کیا, اور پھر انہوں نے کہا جی 90 دن میں الیکشن کرا دیں. تو یہ لاجک نہیں بنتی. جب آپ نے سینسس نوٹیفائی کرایا تو الیکشن ڈیلے ہونا تھا ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے. اور اسی طرح جو دیگر الزامات وہ لگاتے ہیں کہ کورٹ میں ہماری اپیلیں کیوں ایکسیپٹ ہو گئیں یا بیل کیوں مل گیا, تو وہ ہمیں عدالتوں کے ذریعے جو ہے جو بھی رستہ نکل رہا ہے, انصاف کا تقاضا ہمارا پورا ہو رہا ہے, تو وہ عدالتوں کے ذریعے پورا ہونا ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی 17-18 میں. پناما میں ان کا نام نہیں تھا, اقامہ میں نکالا گیا, واٹس ایپ کے اوپر JIT بنتی تھی, اسی طرح سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج نیب کے اوپر بٹھائے گئے. تو وہ چیزیں اگر اب درست سمت میں جا رہی ہیں تو اس کو آپ ریڈ کارپٹ نہیں کہہ سکتے, یہ تو انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. جہاں تک PTI کی بات ہے, دیکھیں PTI کے پاس ایک جمہوری رستہ موجود تھا. وہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کر سکتے تھے, KPK کی حکومت مکمل کر سکتے تھے, پنجاب کی حکومت مکمل کر سکتے تھے. تو ان کی سیاست آج کہیں اور ہوتی. آج جن حالات میں وہ بیٹھے وہ نہ ہوتے. انہوں نے یہ رستہ نہیں اپنایا. انہوں نے رستہ اپنایا سائفر کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا, امپورٹڈ حکومت. انہوں نے اپنایا عالمی سازش. انہوں نے میر جعفر, میر صادق اور جو نفرت کے بیج بوئے جس سے 9 مئی کا واقعہ ہوا. انہوں نے ریاست سے ٹکر لی, انہوں نے حملہ کیا ریاست کے اوپر, اور آج وہ قانونی کاروائی جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے بھگت رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کمپیریزن آپ 2017-18 سے کر سکتے ہیں, جب پناما میں نام بھی نہیں تھا لیکن رگڑ دیا گیا اور سزا سنا دی گئی, میاں نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو ان کا معاملہ کچھ اور ہے. باقی دیکھیں, ہم خود لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں, سب کے لیے مانگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کمپلین ہے کسی کو, مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کو اگر کوئی کمپلین ہے تو کوئی درخواست تو جمع کرا دیں ECP کو شواہد کے ساتھ کہ یہ شواہد ہیں, یہ ہماری کمپلین ہے. اب آپ کوئی کاروائی, یہ صرف بیان بازی کی جا رہی ہے, یہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا کہ ان کے پاس کوئی حقائق ہیں تو وہ کمپلین کریں ECP کو. وہی ادارہ ہے, ہم نے تو نہیں ان کے مسائل حل کرنے, ECP نے کرنے یا کیئر ٹیکر نظام نے کرنے. اچھا, ایک سوال لے لیجیے گا افضل صاحب کہ یہ آج یہ خبر گرم تھی کہ شاید رابطہ ہوا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف کا, پھر بلاول بھٹو صاحب نے اس کو بالکل رد کر دیا. انہوں نے کہا تو کوئی پرانی بات کا کوئی ہے یہ پیش خیمہ, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی صداقت نہیں ہے. ساتھ ساتھ آپ پہ یہ چوٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے کہ آپ کے اتنے دن ہو گئے, میاں صاحب آ گئے ہیں, لیکن جو PDM کے سربراہ یعنی کہ مولانا صاحب ان کو ایک مسڈ کال بھی نہیں دی. اب آپ کو نہیں لگتا اس سیاست میں کم از کم جو ماحول ہے اس کو کم کرنے کے لیے, کم از کم اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر کرنے کے لیے ملاقاتیں ہونی چاہیے, سیاسی مخالفت ختم ہونی چاہیے, آپس میں مل بیٹھ کے بھی بات کرنی چاہیے, الیکشن اپنی جگہ, لیکن سیاسی رابطے تو رکھنے چاہیے نہیں؟
دیکھیں میرا نہیں خیال کہ کوئی رابطہ ہوا ہے. اگر ہوا ہوتا تو اس کے اوپر ضرور کوئی جو ہے وہ بریف آ جاتا رابطے کے حوالے سے. لیکن میاں صاحب رابطہ ضرور کریں گے اور ایجنڈا جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن کے ریزلٹس کی قبولیت ہونی چاہیے. اور بالکل دیکھیں میں سمجھتا ہوں ابھی تو اسکیڈول نہیں اناؤنس ہوا الیکشن کا, ابھی تو ہر جماعت اپنی پارٹی کینڈیڈیٹس کو ویٹ کر رہی ہے. ہمارا 10 نومبر جو ہے آخری ڈیٹ ہے ٹکٹس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے, اور پھر جو ہے لیکن جو ہے موومنٹ الیکشن کی طرف بڑی زور و شور سے شروع ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں رابطے ہوں گے, ہر لحاظ سے ہوں گے. ہر پارٹی نے, ہمارا بالکل ارادہ ہے, ہم نے اسٹریٹجائز کرنا ہے کہ ہم بلوچستان سے بھی سیٹس نکالیں. اگر وہاں ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, کے پی کے میں ہوتی ہے, سندھ میں ہوتی ہے, تو یہ ساری اوپن چیزیں ہیں. اس کے اوپر ہم نے کوئی دروازے بند نہیں کیے. اور اس کے اوپر جس طرح الیکشن قریب آئے گا, الیکشن کا اسکیڈول اناؤنس ہوتا ہے, تو ان ساری معاملات کے اوپر میرے خیال سے تیزی نظر آنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ زرداری صاحب نے ملاقات کی جام کمال صاحب سے, باپ پارٹی کے جو رکن ہیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے رابطہ کیا متحدہ قوم موومنٹ سے, ایک 3 ممبر وفد کل پہنچے گا میاں صاحب سے ملنے لاہور. تو اب یہ آپ نے سندھ میں جگہ بنانے کے لیے ان سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے بلوچستان میں جگہ بنانے کے لیے رابطہ کیا. تو کون سا رابطہ آپ کو لگتا ہے کوئی اس پہ کوئی فروٹفل کہاں نظر آتا ہے زیادہ رابطہ؟ دیکھیں یہ تو ہر جماعت کی اپنی کاوش ہے, کوشش ہے. انہوں نے الیکشن اسٹریٹجی بنانی ہے ہر صوبے کے لحاظ سے. تو پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی پنجاب کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے, نہیں کامیاب ہوئے. ہم ان کو گڈ لک وش کرتے ہیں, وہ بھی کاوش کریں, ہم بھی کر رہے ہیں. یہ تو ذہن ملنے کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم ایم کیو ایم سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, اور ہم پر امید ہیں کہ ہماری ان سے کوئی معاملات جو ہیں الیکشن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور بنے گی. الیکشن کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ بنانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ اور نواز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے. اب کل ملاقات ہوگی باقاعدہ طور پر. ایک 3 ممبر جو وفد ہے ایم کیو ایم کا, جن فاروق ستار صاحب بھی ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہیں, وہ بھی جائیں گے, لیکن وغیرہ کوئی خاص ایجنڈا نہیں ہے. ناصر حسین شاہ صاحب نے اس اسنا میں جوائن کیا. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ کون سا سورج طلوع ہو رہا ہے 8 فروری کو, جس کا اطلاق ابھی سے ہو گیا ہے؟ پہلے تو ہمیں کچھ ہفتے پہلے تو اتنی ہوپلسنس نظر آئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ جی وہ تو وزیر اعظم بن گئے, اب صرف تکلف ہی ہوگا الیکشنز کا, ان کو تو سارا پروٹوکول پرائم منسٹر کا مل گیا. تو یہ تبدیلی موسمیاتی ہے یا آپ کی کوئی طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں پولیٹیکلی طور پر ہم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ضرور ہیں. الیکشن اپنے اپنے سمبل سے لڑیں گے اور کوئی ہمارا انتخابی اتحاد بھی نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایشوز وہ ہیں جو خواہ بھی ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک بیان دیا کہ جی الیکشن جو ہے وزیر اعظم ہمارا ہوگا, پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو دوسرے دن بڑے بڑے اینکرز اور پھر یہ پرنٹ میڈیا میں سرخیاں, بریکنگ کہ جی آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا بنے گا, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, ہم بالکل پر امید ہیں اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے. میں آپ کے ساتھ اس پر بیٹھ کے بحث مطلب فگرز کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو ہم نے ویلکم کیا ہے. جب وہ آئے تو پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو فون کیا, اور ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی وہ آئیں اور یہاں پہ آ کے اس پروسیس کا حصہ بنے. ہم نے پی ایم ایل این کو مبارکباد دی ہے ان کے شاندار جلسے پہ کہ جی آپ نے بڑا زبردست جلسہ کیا, اور ہم اس پہ بھی واضح موقف رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کہ میاں صاحب کو جو سزا ہوئی, جو کیسز بنے, وہ بالکل غلط کیسز تھے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور ان کو نااہل کر دے دیا. تو ہم تو خود وکٹم رہے ہیں ان کے پی ایم ایل این کے بھی یا پی ٹی آئی کے, یا اس سے پہلے جو اتوار گزرے ہیں اس میں پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہمیں تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. اور ہم جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں میرا چیئرمین, وہ سب کے لیے کر رہا ہے کہ سب کو ملنی چاہیے. کوئی پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی نہیں ملی اور نہ ہی ہمیں چاہیے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہماری فیلڈ ہے, جو ہمیں لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں نے جو فیصلہ دیں گے ہمیں وہ قبول ہوگا.
تو سر الیکشن کا چارج بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, سورج طلوع ہو رہا ہے تو زرداری صاحب بتا رہے ہیں, تو یہ چاند اور سورج کی جو جوڑی ہے یہ کیسے کامیاب ہوگی الیکشن؟ چلے اس پہ تو آپ ایکچولی مجھے بتا سکتے ہیں, لیکن اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب سے مل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے سندھ میں ساری جماعتیں ہی آپ کے خلاف ہو گئی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کل کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے بھی, کیونکہ آپ کو 6 سیٹیں تو مل گئی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وکٹری آپ کا جو صحرا سجے گا وہ آپ ہی کے ساتھ سجے گا سندھ میں کم از کم؟ جی بالکل, دیکھیں ہمیں بہت ہمارے لیے بڑے محترم ہے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ان میں بہت ساری شخصیات ہیں, لیکن ہم خائف نہیں ہیں. یہ ثنا صاحبہ, یہ جو اتحاد ہیں یہ ہمارے خلاف ہر الیکشن میں بنے ہیں, بلکہ خیر سے 2018 میں تو پی ٹی آئی بھی اس اتحاد میں شامل تھی. میں آپ کو سیٹیں گنوا سکتا ہوں جہاں پہ یہ سب لوگ ساتھ تھے. انہوں نے کئی جگہ پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے, انہوں نے اعلان کیے, ان کے ایک ایک پوسٹر سب اس میں ساتھ تھے. کہیں بہت سخت جھگڑے تھے آپس میں ان کے, لیکن ہمارے ادھر سندھ میں بہت ساری سیٹوں پہ یہ لوگ ساتھ تھے. ہم بالکل خائف نہیں ہیں. دوسری میں آپ کو عرض کروں, یہ جو ایک تاثر دیا جاتا ہے, میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آ کے بڑے سکرات صاحب بکرات آ کے بیٹھتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پہ نیشنل, جی پیپلز پارٹی نے تو سندھ کا بیڑا غرق کر دیا 15 سال میں. اچھا بھائی, تو یہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. کبھی 2008 میں بی بی شہید کا ووٹ تھا جذبات کا, لیکن کیا ہوا کہ 2013 میں 2008 سے زیادہ نشستیں سندھ میں ہم نے لیں, اس کے باوجود کہ مشکلات تھی, ہمارے لوگوں پر کیسز تھے, اور وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے الیکشن چھینا گیا. پھر 2018 میں جب شرجیل صاحب بھی اندر تھے, اس طرح ہمارے بہت سارے دوست جیلوں میں تھے, کچھ جلا وطن تھے, وہاں سے بیٹھ کے وہ جیتے ہیں. ہم نے کیسز فیس کیے, پریشر فیس کیا, اور ہم نے 2013 سے زیادہ سیٹیں لی 2018 میں. اور یہ جو 2024 کا الیکشن ہے 8 فروری کا, ثنا صاحبہ, اس میں ہم سویپ کر رہے ہیں. اس وقت جو پہلے ہم دیہی علاقوں سے سویپ کرتے تھے, تو اس دفعہ شہری علاقوں سے بھی جیت رہے ہیں. کہ شہری علاقوں میں ابھی بائی الیکشن ہوئے ہیں کل, اب تو ہماری حکومت نہیں نا, تو اس میں بھی ہم نے وہ جیتے ہیں. لیکن واضح طور پر نہیں, لیکن بلاول صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ پنجاب کا نومینی نہیں بنے گا وزیر اعظم, پنجاب سے نہیں ہوگا آپ کا وزیر اعظم, مطلب سندھ سے ہوگا. یہ نہ ہوگا بلوچستان سے بنا لیں آپ, چھوٹے صوبے کو نہ آپ مزید دے دیں. دیکھیں میں تو سمپل کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر ہمارا ہوگا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. میں آپ کو فیکٹ فگر دے سکتا ہوں کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی جس طرح عوام کے لحاظ سے ہم سمجھ رہے ہیں کمفرٹ زون میں ہے عوام کی مدد سے, کیونکہ سندھ میں ہم سویپ کر رہے ہیں, جنوبی پنجاب میں پہلے بھی ہم کچھ سیٹیں جیتے ہیں, کچھ ہماری بہت تھوڑے مارجن پہ لی گئیں. پھر بلوچستان جہاں پہ ہماری کوئی سیٹ نہیں تھی, اس دفعہ 11 ضلع ہم نے سویپ کیے ہیں. 3 ماہ پہلے انتخابات ہوئے ہیں وہاں پہ بلدیات کے. اسی طرح سینٹرل پنجاب میں ڈیفیکلٹ ہے, لیکن وہاں پہ جو کھچڑی پکی ہوئی ہے پی ایم ایل این, پی ٹی آئی اور آئی پی پی اور بہت سے, وہاں بھی ہمیں ایسا ملے گا. کے پی میں ہم پر امید ہیں. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو سمپل میجورٹی نہ صحیح, لیکن بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہی ہوگی نیشنل اسمبلی میں انشاءاللہ. استحکام پاکستان کا جو الیکٹیبلز والا معاملہ ہے اس کو بھی آپ ہرا دیں گے اس بار؟ ابھی ثنا بچا صاحبہ, آپ خود پریکٹیکلی پالیٹکس کو جانتی ہیں. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی پی پی جو ہے وہ فائدہ دے گی, یا جو الیکٹیبلز ہیں بڑے محترم ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں ان میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں, لیکن وہ فائدہ جیتنے کا ہوگا جس کا جہاں اسٹرانگ ہولڈ ہے. مثال کے طور پر اگر ساؤتھ پنجاب کو آپ لیتے ہیں, وہاں ہم بہت پر امید ہیں, پیپلز پارٹی پر امید ہے, تو وہاں پہ پی ٹی آئی اور آئی پی پی کا آپس میں جھگڑا ہے. وہ ایک دوسرے کے ووٹ کاٹیں گے, وہ پیپلز پارٹی والا آرام سے نکلے گا. جہاں پی ایم ایل این کا اسٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پی ایم ایل این کو اس کا فائدہ ہے. یہی بات آپ کو کے پی میں ملے گی. وہ جو خٹک صاحب کھڑے ہیں وہاں پہ یا ان کے دوسرے لوگ کھڑے ہیں, وہ آپس کا ان کا ووٹ بٹے گا. کوئی ہمارا ووٹ کوئی نہیں لے گا, نہ مولانا صاحب کا ان کو کوئی ووٹ ملے گا, نہ اے این پی کا, نہ نون کا. تو ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ہے یہ دوست جو آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اس میں تو ذاتی طور پر میرے بہت سارے دوست ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ الیکٹ ہو کے آئیں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی ووٹ لیں گے وہ لوگ.
لیکن کامیابی والا ووٹ جو ہے وہ ان 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کو ہی ملیں گے. اور اس وقت جو حال ہے پی ٹی آئی کا وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کے لوگ کوئی زیادہ جیتیں. وہاں پہ لوگ سمجھ گئے ان کی پالیٹکس کو. ٹھیک ہے سر, میں ایک منٹ ذرا افضل صاحب, کیونکہ آپ میرا خیال ہے ہار مان لیں, کیونکہ ناصر حسین شاہ صاحب جو کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں, اور بالکل وہ کہہ رہے ہیں فیکچولی آپ کو سمجھا سکتے ہیں حساب کتاب کے ساتھ کہ کیسے جیتیں گے. اور یہ ظاہر ہے جو ووٹ ڈویژن ہے بٹوین 3 پارٹیز ورسز 1, یہ ان کے لیے پازیٹیو جا سکتا ہے. آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے کہ ان کو حوصلہ ہوا ہے اور یہ ایسی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے تو بلکہ میں شکریہ ہی ادا کروں گا پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے ہمارے لیے ہوا جو ہے وہ ہموار کر دی, اور جو ایک جنرل ایک ماحول بنا دیا وہ یہی بنا دیا کہ پی ایم ایل این اقتدار میں آ رہی ہے. تو میں یہ جو مقابلے والی بات ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ الیکشن آ رہا ہے, تو ایسی ہی باتیں ہر جماعت کو کرنی چاہیے جو ابھی یہ کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک پنجاب کی بات ہے, ہمارا وہاں 2 جماعتیں ہیں, ایک پی ٹی آئی ہے, آئی پی پی ہے, اور کچھ ایریاز میں پیپلز پارٹی ہے. تو بالکل درست فرمایا کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی میں بٹے گا یا آئی پی پی کے درمیان میں ڈیوائیڈ ہوگا, تو اس کا ایڈوانٹیج پی ایم ایل این کو ملے گا. باقی یہ کوئی بہت زیادہ پینیٹریٹ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں کر سکی. تو ہم سمجھتے ہیں, ہمارا یہ بلیف ہے کہ ہم وہاں 2/3 اکثریت سے پنجاب کی حکومت بنائیں گے, اور اسی طرح جو ایم این ایز کی سیٹس ہیں وہ بھی ایک میجورٹی کے اندر ہم وہاں سے نکالیں گے. جہاں تک باقی سندھ کی بات ہے, ہم آلریڈی رابطے میں ہیں وہاں کی جماعتوں کے ساتھ, ممکنہ طور پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ, تو ہم اسی طرح ہی اسٹریٹجائز کر رہے ہیں. باقی صوبوں میں بھی, کے پی کے میں بھی ہمارے پاس اچھی بیلٹس ہیں جہاں ہم سٹرونگ ہیں. تو ہماری یہی اسٹریٹجی ہے کہ ہم پنجاب کے علاوہ باقی 3 بڑے صوبوں سے ضرور سیٹیں نکالیں, اور اس سے ہمیں مدد ملے گی کہ ہم نیشنل اسمبلی میں ایک میجورٹی پارٹی ابھر کے آئیں. تو ڈیفینیٹلی ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور ہماری جو اسٹریٹجی ہے آگے آنے والے دنوں میں خود ہی ظاہر ہو جائے گی کہ کن جماعتوں کے ساتھ ہماری کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو تیاری تو اسی چیز کی ہے کہ ٹھیک ہے, اسٹریٹجائز تو آپ کر رہے ہیں, آپ نامنیز بھی لا رہے ہیں, کینڈیڈیٹس بھی لا رہے ہیں, ٹکٹ بھی بانٹیں گے. یہ ذرا بتائیے گا مری کا جو ٹکٹ ہے, یہ جو خاقان عباسی صاحب کا ہے, وہ خاقان عباسی صاحب بھی آج کل نظر نہیں آ رہے ہیں, نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی رابطہ ہوا ہے, انلس کچھ کوورٹلی ہوا تو میں نہیں کہہ سکتی. لیکن تاثر یہی ہے کہ مری کا ٹکٹ کسی اور کو دیا جائے گا, کیا یہ بات درست؟ دیکھیں, یہ قبل از وقت ہے کہ میں اس پہ کامنٹ کروں. میں اپنی خواہش ضرور بتا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خاقان عباسی صاحب ایک اثاثہ ہیں پی ایم ایل این کا, اور میں اسی امید پہ ہوں کہ جو بھی اختلافات ہیں وہ ہماری لیڈرشپ ان کو دور کرے گی, اور یہ فیصلہ انہی کا ہے. تو اس کے اوپر جلد کوئی جو ہے وہ چیز سامنے آ جائے. وہ ہی ہیز بین این ایسٹ ٹو دا پارٹی, اور بڑے قابل انسان ہیں, تو ان کو پی ایم ایل این میں ہی ہونا چاہیے. تو یہ میری خواہش ہے. باقی اس کے اوپر حتمی صورتحال تو جو ہے وہ لیڈرشپ اس پہ فائنل فیصلہ کرے گی کہ کیا ہوگا وہاں. اچھا, بلوچستان کے معاملے پہ اگر تھوڑی سی نظر ڈال لیں کہ آپ نے ڈیمیج وہاں پہ بھی کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈیمیج ہوا, قادر بلوچ صاحب نکل گئے, ایک اور فرد بھی نکل گئے. اب جو آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی پالیٹکس بہت زیادہ روایتی اور خاندانی طریقوں سے بھی چلتی ہے, اور ٹرائبل ایلڈرز کے حوالے سے بھی بہت فیصلہ سازی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بلوچستان میں جو آپ نے اسپیس کیو ان کر دی ہے یا آپ نے گیو اپ کر دی ہے, قادر بلوچ صاحب واز این ایسٹ ٹو, ان کو بھی آپ کھو چکے ہیں, تو یہ تمام نقصانات کے باوجود آپ لگتا ہے آپ کو بلوچستان میں سیٹیں نکالیں گے آپ؟ دیکھیں, بلوچستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر میری کوئی بہت گہری نظر نہیں ہے, لیکن ہماری جماعت کا فوکس بلوچستان کے اوپر ہے, اور وہاں ضرور جو لیڈرشپ ہے وہ پینیٹریٹ کرے گی. متبادل دیکھیں گے ہم لوگ, اور انشاءاللہ وہاں سے ضرور ہم سیٹیں نکالیں گے. یہ ہم نے 4 صوبوں سے انشاءاللہ تعالی ہماری پریزنس ہوگی, اور ایک اچھی میجورٹی ہم لیں گے, اچھا نمبر ہم لیں گے باقی صوبوں سے بھی.
ٹھیک ہے سر. شاہ صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ پہلی آپ کی ملاقات قدوس بزنجو صاحب سے بھی ہوئی تھی, صدر صاحب کی, آپ کے جو صدر فارمر صدر آصف علی زرداری صاحب کی, اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھ کے ان سے اعتراض کر دیا تھا کہ میں اب نہیں آپ کو جوائن کر سکتا. اب ایک ملاقات جام کمال صاحب سے بھی ہوئی ہے, اور کل صدر بھی بن گئے ہیں خالد مقصی صاحب پارٹی کے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی قرعہ آپ کے حق میں نکلنے والا ہے, یا پھر آپ کو کوئی خط کے حوالے سے کوئی تعویل دے دی جائے گی کہ نہیں ہم نہیں جوائن کر سکتے؟ دیکھیں, وہ ایک سلسلہ تھا جو قدوس صاحب کا لیٹر, جس کو بڑا وہ کیا گیا کہ جی دیکھیں انہوں نے منع کر دیا. تو منع کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے بھی بات کی جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ صاحب کی, وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. وہاں پہ نواب ثناء اللہ زہری صاحب جو چیف منسٹر بھی رہے ہیں ابھی, اس میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس طرح اور بہت ساری شخصیات ہیں. اور خالد مقصی صاحب کے ساتھ بھی پریزیڈنٹ صاحب کے, آصف علی صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمارا ذاتی نیاز مندی کا راستہ ہے ان کے ساتھ, اور ہمارا بہت محترم ہے خالد مقصی صاحب. لیکن یہ سب اپنی اپنی اسپیس ہر کوئی لے گا اپنی. لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ بلوچستان جہاں پہ ہمارے پاس ایک ایم پی ایم ایل اے نہیں تھا, وہاں 11 ڈسٹرکٹ ہم نے سویپ کیے ہیں. کہنے کو اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو کہ فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ رکھنے کی کوشش کرے گی ای سی پی, لیکن ساتھ ساتھ قبولیت کسی کے طرف ہے, الیکٹیبلز کسی اور کی طرف ہیں, جو پازیٹیوٹی ہے وہ کسی اور کو ہے, جو آگے کا سورج نظر آ رہا ہے وہ کسی اور کو نظر آ رہا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. لیکن یہ دیکھیے سیاسی میدان جو سج گیا ہے, اس میں کون نکلتا ہے وکٹوریس اور کون بنتا ہے وزیر اعظم. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر مان لیا جائے پاکستان پیپلز پارٹی سے, تو کیسا لگے گا میاں صاحب ورسز بلاول بھٹو زرداری, اور کیا میاں صاحب کو ان کو ہرا کے کوئی خوشی ہوگی؟ آئی ایم ناٹ سو شور. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.